अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में अनातुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 41 पेश लफ्ज़ है। हाँ फातिमा, एहतशाम ने कहा, हसन ने मुझे तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ बता दिया है। इसने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं खुद तुम्हें शादी के लिए तैयार करूं। देखो फातिमा, तमाम आदमी एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा पहला खामन होशो हवास में नहीं था, उसका तो दिमागी तवाज़ुन भी सही मालूम नहीं होता, जो तुम जैसे फूल की कदर नहीं कर सका। मैं हैरान हूँ कि मैं आपके पास बैठी हुई हूँ। फातिमा ने कहा, बैठी हुई भी नहीं बल्कि आपके बाजुओं में हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि मुझे मर्द के तस्वुर से ही नफरत हो गई है। आपने मुझे बड़े कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ आपकी शादी की पेशकश है जो मैं कबूल करने से डरती हूँ, और दूसरी तरफ आपकी मोहब्बत है जिससे मैं दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे पहले खामन जैसा आदमी नहीं हूँ? एहतशाम ने कहा, मैं अपनी मोहब्बत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। मुझे सोचने का मौका दें। फातिमा ने कहा, मैं अजीब सी हालत में पड़ी हुई हूँ। मेरे भाई को मेरा ख्याल परेशान रखता है और मैं अपने इस भाई के मुतालिक सोचती रहती हूँ। मुझे बताओ फातिमा, एहतशाम ने कहा, भाई के मुतालिक तुम क्या सोचती हो? मेरा भाई बहुत ही काबिल और आलिम फाजिल है। फातिमा ने कहा, ये जितना काबिल है इतना ही सादा आदमी है। वजीर आजम निजामुल मुल्क मेरे भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं देख रही हूँ कि वो मेरे भाई से मशवरा लेकर सुल्तान के साथ इस तरह बात करता है जैसे ये मशवरे उसके अपने दिमाग से निकले हैं। मैं सुल्तान को ये बात बता नहीं सकती। सुल्तान को असल हकीकत का इल्म होना चाहिए। मुझे ये भी मालूम है कि इस सल्तनत का वजीर आजम मेरा भाई हो तो आप इस सल्तनत में ऐसी तब्दीलियां देखें जो आपको हैरत में डाल दें। मुझे कुछ वक्त चाहिए फातिमा, एहतशाम ने कहा। हसन ने मुझे निजामुल मुल्क के मुताल्लिक कुछ बातें बताई हैं। मैंने आज सुल्तान के साथ बात की है। मालूम नहीं हसन ने तुम्हें बताया है या नहीं, सुल्तान ने हसन को बुलाया था और इनके दरमियान खासी देर बातें होती रहीं। इसके बाद सुल्तान ने मुझे बुलाया और इसने साफ लफ्जों में बताया कि वो हसन से बहुत मुतासिर हुआ है। मुझे मौका मिल गया। मैंने सुल्तान के आगे हसन को इतना चढ़ाया कि इंतजामी काबिलियत और अक्ल दानिश के लिहाज से इसे आसमान तक पहुंचा दिया। क्या मैं दिल के बात साफ साफ न कह दूं? फातिमा ने कहा, क्यों नहीं? एहतशाम ने इसे अपने और ज्यादा करीब करते हुए कहा, दिल की बात साफ लफ्जों में कह दोगी तो ये मुझ पे एहसान होगा। ऐसी सूरत पैदा करें कि सुल्तान निजामुल मुल्क की जगह मेरे भाई को वजीर आजम मुकर्रर कर दें। फातिमा ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसी रोज आपको अपना खावन तस्लीम कर लूंगी। ऐसा होके रहेगा, एहतशाम ने कहा, लेकिन कुछ वक्त चाहिए मुझे। किसी के दिमाग को एक दो दिनों में बदला नहीं जा सकता। फिर भी मैं सुल्तान को निजामुल मुल्क के खिलाफ करूंगा। क्या एहतशाम मदनी, जिसकी उम्र 35-40 साल के दरमियान थी और जो एक इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान का मशीर खास था, इतना सीधा और कम फहम था कि एक जवान साल लड़की के हाथों उल्लू बन गया था? वो सीधा था न कम फहम, वो ज़हनी तौर पर बालिग आदमी था। सल्तनत के इंतजामी उमूर का खुसूसी तजर्बा रखता था। फन्ने हरबो ज़रब की भी सूझबूझ थी, लेकिन वो इंसान था, मर्द था, और हर मर्द की तरह औरत इसकी फितरी कमजोरी थी। फातिमा कोई आम सी औरत नहीं बल्कि हसीनो जमील लड़की थी। अपने हुस्न के इस्तेमाल की इसे तरबियत दी गई थी। इसे बड़ी ही खरांट और उम्र रसीदा औरतों ने अमलन बताया था कि आदमी पर किस तरह हुस्न का तिलस्म तारी किया जाता है। इस मुआशरे में जिसमें मर्द 2-2, 3-3 और 4-4 बीवियों से भी मुतमिन नहीं होते थे, एहतशाम का एक हसीन लड़की के नशे में मुब्तला हो जाना कोई अजूबा नहीं था। एक तो इस लड़की का हुस्न और इसके खसूसी अंदाज थे जिन्होंने एहतशाम की अकल पर पर्दा डाल दिया। दूसरे वो खुशबू थी जो हसन बिन सबा ने इस लड़की को अपने कपड़ों और बालों पर लगाने के लिए दी थी। इस खुशबू ने एहतशाम के सोचने की सलाहियत को सुला दिया। एहतशाम को महसूस ही नहीं हुआ कि वो अपने घर अपनी 2 बीवियों के पास पहुंच चुका है। उस पर फातिमा नशे की तरह तारी थी। ये सिलसिला कुछ दिन इसी तरह चला कि फातिमा और एहतशाम मदनी की मुलाकातें इसी बाग में इसी जगह होती रहीं। हर मुलाकात में फातिमा एहतशाम के आगोश और बाजुओं में होते हुए भी
اس سے بہت ہی دور ہوتی۔ فاطمہ کی خوشبو احتشام کو مسحور کر لیتی اور وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو یا نشے میں ہو۔ حسن بن صبا کی ہدایت کے مطابق فاطمہ احتشام کے لیے بڑا ہی حسین اور دلکش سراب بن رہی تھی۔ احتشام مدنی کو جب موقع ملتا سلطان کے پاس جا بیٹھتا اور نظام الملک کے خلاف ایک دو باتیں کر کے حسن بن صبا کی تعریف کر دیتا۔ اس دوران ایک روز حسن بن صبا کے پاس خلجان سے ایک آدمی آیا۔ وہ احمد بن غطاش کا قاصد تھا۔ قلعہ دار احمد بن غطاش نے پوچھا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں؟ قاصد نے کہا کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جس کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں تحریری جواب نہیں دے سکتا۔ حسن بن صبا نے کہا میرے مرشد احمد بن غطاش جانتے ہیں کہ ایسی باتیں تحریر میں نہیں لا جا سکتی۔ انہیں میرا سلام کہنا، پھر کہنا کہ آپ کا یہ ناچیز شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوا، ہر مشکل سے بخیر و خوبی نکلا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ یہ مہم بھی سر کر لے گا۔ انہیں بتانا کہ آپ نے جو چیز میرے ساتھ بھیجی ہے اس نے بڑی کامیابی سے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ میری بات سلطان تک پہنچ گئی ہے اور باقاعدگی سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اب میں عملی طور پر کچھ کروں گا۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں خلجان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے کہ اتنی متوقع نہیں تھی۔ قاصد نے کہا لوگ ابھی تک خدا کے ایلچی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا ایلچی لوگوں کو خدا کا پیغام اور اپنا دیدار دے کر واپس چلا گیا ہے اور کسی روز اچانک واپس آئے گا۔ احمد بن غطاش نے کسانوں کے محصولات اور مالیہ وغیرہ بہت کم کر دیا ہے جس سے لوگ بہت خوش ہیں اور احمد بن غطاش کو خدا کے ایلچی کا خاص مرید اور نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اسے رکوع کی حالت میں جا کر سلام کرتے ہیں۔ میرے پیر استاد احمد بن غطاش خود دانش مند ہیں، حسن بن صبا نے کہا۔ پھر بھی انہیں میری طرف سے کہہ دینا کہ ابھی سلام اور اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور یہ بھی کہنا کہ ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیں جو تنخواہ دار نہیں ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ قاصد نے کہا لوگوں میں گھڑ سواری، تیگ زنی اور تیر اندازی کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ عنقریب مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ محترم قلعہ دار نے آخری بات یہ کہی کہ آپ اگر یہاں کامیاب نہ ہو سکے اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ہمیں اطلاع دینا، ہم نظام الملک کو قتل کروانے کا انتظام کر لیں گے یا پھر اسے اغوا کر کے غائب کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے وہ خود ہی کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ حسن بن صبا نے کہا مجھے امید ہے کہ میں مطلوبہ کامیابی حاصل کر لوں گا۔ حسن بن صبا نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ داستان گو سنا چکا ہے کہ حسن بن صبا نے جب ایسی سرگرمیاں شروع کی تھی تو یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ شخص اور اس کا استاد اسماعیلی فرقے کے پیروکار ہیں اور اس فرقے اور مکتبہ فکر کی تبلیغ کر کے اسلام کے دوسرے فرقوں خصوصاً سنی عقیدے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آگے چل کر تاریخ صاف گواہی دیتی ہے کہ یہ فرقہ باطنیہ کے لوگ تھے اور یہ اپنا ہی کوئی عقیدہ پھیلا رہے تھے۔ چونکہ ان کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی کتاب تو تھی نہیں، ان کو کوئی علمی، عقلی یا دینی بنیاد تھی، اس لیے وہ فریب کاری اور قتل کا سہارا لے رہے تھے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو ماہرانہ طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔ تاریخوں میں دو اہم واقعات ملتے ہیں جن میں حسن بن صبا کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نظام الملک کو نالائق ثابت کرے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ خود بڑا ہی دانش مند ہے۔ ایک واقعہ تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے جو یوں ہے کہ ایک بار سلطان ملک شاہ حلب گیا۔ وہاں ایک خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جو سنگر خام کہلاتا تھا۔ اس پتھر سے برتن اور گلدان وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ 500 من سنگر خام اصفہان پہنچایا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں اس علاقے کا من 40 تولے اور 8 ماشے ہوتا تھا۔ وہ عربی شتربان اصفہان جا رہے تھے۔ اس کے ایک 6 اور دوسرے کے 4 اونٹ تھے۔ ان دونوں کے اونٹوں پر پہلے ہی 500 من سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے 500 من سنگے رخام بھی آپس میں تقسیم کر کے اونٹوں پر لاد لیا۔ اگر خالی اونٹ تلاش کیے جاتے تو کئی دن گزر جاتے۔ اتفاق سے یہ 2 شتربان اصفہان کو ہی جا رہے تھے۔ سلطان واپس اپنے دارالحکومت میں پہنچ گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ سنگر خام پہنچ گیا ہے تو وہ حیران ہوا اور خوش بھی کہ اس کے حکم کی تعمیل اتنی جلدی ہو گئی۔ اس نے حکم دیا کہ ان شتربانوں کو 1000 دینار انعام کے طور پر دی جائے۔ خواجہ توسی سلطان نے نظام الملک سے کہا یہ رقم ان دونوں میں تقسیم کر دو۔ نظام الملک نے 6 اونٹوں والے شتربان کو 600 اور 4 اونٹوں والے کو 400 دینار ادا کر دیے۔ یہ تقسیم غلط ہے۔ حسن بن صبا جو وہاں موجود تھا بول پڑا وزیر اعظم کو سوچ سمجھ کر یہ رقم تقسیم کرنی چاہیے، تم اس غلطی کو صحیح کر دو۔ حسن سلطان
سلطان نے کہا لیکن یہ بتا دو کہ اس تقسیم میں وزیر اعظم نے کیا غلطی کی ہے؟ 6 اونٹوں والا شتربان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ حسن بن صبا نے کہا 6 اونٹوں والے کو 800 اور 4 اونٹے والے کو 200 ملنے چاہیے، وہ کیسے؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان محترم، حسن بن صبا نے کہا، غور فرمائیں، اونٹ 10 ہے اور وزن 1500 من، اس لیے ہر اونٹ نے 150 من وزن اٹھایا۔ جس کے اونٹ ہیں وہ 900 من وزن لایا، اور اس طرح کے 500 من سامان اس کے اونٹوں نے پہلے ہی اٹھا رکھا تھا۔ پھر 400 من سنگرے خام اس کے اونٹوں پر لادا گیا۔ دوسرے شتربان کے 4 اونٹ تھے، اس کے اونٹوں پر 600 من وزن تھا، جس میں سے 500 من پہلے ہی اونٹوں پر لادا ہوا تھا، اور 100 من سنگرے خام اس کے اونٹوں پر لادا گیا۔ آپ نے 1000 دینار 500 من وزن کے لیے دیے ہیں۔ حساب یہ بنا کہ 200 دینار فی 100 من کا انعام ہوا۔ اس حساب سے 6 اونٹوں والے کو 800 دینار اور 4 اونٹوں والے کو 200 دینار ملنے چاہیے۔ یہ ہے ہمارے محترم وزیر اعظم کی غلطی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کی قابلیت سے متاثر تھا۔ وہ حسن بن صبا کا حساب سمجھ گیا، لیکن وہ نظام الملک کو شرمسار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کا حساب ہنسی مذاق میں ٹال دیا، لیکن نظام الملک پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حسن بن صبا اسے اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانے پر اترا آیا ہے۔ اس سے پہلے نظام الملک کو اس کے کرندوں نے کچھ اس قسم کی اطلاعیں دی تھی کہ حسن بن صبا اور احتشام مدنی اکثر راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ اسے ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ احتشام مدنی کو باغ میں حسن بن صبا کی بہن کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ تاریخوں کے مطابق نظام الملک شریف النفس اور بڑے اونچے کردار کا آدمی تھا۔ یہ خبریں سن کر بھی اس کے دل میں حسن بن صبا کے خلاف شک پیدا نہ ہوا۔ وہ حسن بن کہتا تھا کہ اس نے حسن بن صبا کا جو رتبہ دلایا یہ احسان ہے جس سے حسن بن صبا کبھی نہیں بھولے گا اور اسے غضن نہیں پہنچائے گا۔ نظام الملک اپنی فطرت کے مطابق مطمئن رہا، لیکن حسن بن صبا اپنی فطرت کے مطابق نظام الملک کو ذلیل و خوار کرنے کے موقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ حسن بن صبا کے سامنے صرف یہ مقصد تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے۔ اس کے بعد ان باطنیوں نے خفیہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر کے سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ حسن بن صبا کو ایک موقع مل ہی گیا جو اس نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک روز سلطنت کے کچھ حاکم بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور اس میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ سلطان ملک شاہ عرصہ 20 سال سے سلطان ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس عرصے میں ریا سے محصولات وغیرہ کے ذریعے کتنی رقم وصول کی گئی ہے اور یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ساری رقم خرچ ہوئی ہے؟ حسن بن صبا نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس میں سے بہت سی رقم خرد برد اور غبن ہوئی ہے۔ اگر سلطان مجھے اجازت دیں اور سہولت مہیا کریں تو میں 20 سال کا حساب کتاب تیار کر کے سلطان کے آگے رکھ دوں گا۔ احتشام مدنی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حسن بن صبا نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے۔ احتشام نے سلطان کو پوری بات سنائی جو حاکموں کی اس کی محفل میں ہوئی تھی۔ احتشام نے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سلطان کی مشورہ دیا کہ 20 سالوں کا حساب ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سلطان نے پوچھا، اگر کچھ رقم خرد برد ہوئی ہے تو وہ واپس نہیں ملے گی۔ احتشام نے کہا، حاصل یہ ہوگا یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے حکام میں بد دیانت کون کون ہے۔ سلطان اور احتشام میں اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ احتشام نے سلطان کو قائل کر لیا کہ گزشتہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر اعظم نظام الملک کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے نظام الملک کو بلایا اور یہ نیا مسئلہ اس کے آگے رکھا، میں 20 سالوں کا حساب کتاب کتنے دنوں میں تیار ہو سکتا ہے؟ سلطان نے نظام الملک سے پوچھا۔ دنوں میں، نظام الملک نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا۔ برسوں کی بات کریں، پہلے اپنی سلطنت کی وسعت دیکھیں، پھر 20 برسوں کے عرصے پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ وہ جگہ کتنی ہے جہاں محصولات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اگر حساب تیار کرنا ہی ہے تو اس کے لیے مجھے 2 سال چاہیے۔ اس وقت احتشام مدنی اور حسن بن صبا بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان معظم حسن بن صبا نے کہا، میں حیران ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے 2 سال کا عرصہ مانگا ہے، میں صرف 40 دنوں میں یہ حساب بنا کر دے سکتا۔ شرط یہ ہے کہ میں جتنا عملہ مانگوں گا وہ مجھے دیا جائے اور ہر سہولت میسر کی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے کام جاری کر دیا اور حسن بن صبا نے کام شروع کر دیا۔ تاریخ دان ابو القاسم رفیق دلاوری نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواجہ حسن طوسی نظام الملک کی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ حسن بن صبا نے یہ کام 40 دنوں میں مکمل کر لیا تو وہ سلطان کی نظروں میں گر جائے گا اور کوئی بید نہیں کہ سلطان اسے وزارت عظمیٰ سے معزول ہی کر دے، اور کبھی نظام الملک یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ حسن بن صبا یہ کام 40 دنوں میں دور یہ 40 مہینوں میں بھی نہیں کر سکے گا اور خود ہی سلطان کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ البتہ ایک دم تھا جو نظام الملک کے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ دکھ حسن بن صبا کی احسان فراموشی کا تھا۔ اب تو تصدیق ہو گئی تھی کہ حسن بن صبا اسے معزول کرا کے خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اس سے آگے کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ ناظرین میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔